बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं जवाद शमसी और आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी। हम आज मैं समझता हूं बड़ी खुशी के साथ एक बात करना चाह रहे हैं आज प्रोग्राम में। उसका ताल्लुक इस बात से कतई नहीं है कि भारत का जंगी जुनून जो है उसको हमने, हमारी फोर्सेस ने, हमारे कौम के इत्तेहाद ने पारा पारा कर दिया। मैं सिर्फ इस वजह से आज खुशी का इजहार करना चाहता हूं इस प्रोग्राम में कि इसके बावजूद कि इकनॉमिकली हमें मसाइल हैं, इसके बावजूद कि हमारी कौम को बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं, इसके बावजूद कि लोग परेशान हाल भी हैं, लेकिन हमने जिस तरह 1947 में अपने मुल्क को आज़ाद करवाया था, इसी तरह सहयूनी पंजों से आज़ादी के लिए आज भी कौम बेताब है। आज अगर हम देखें कि जिस तरह से रात के अंधेरे में भारत के जंगी जुनून ने हमारे ऊपर हमला किया, हमारी कौम को, सोई हुई कौम के ऊपर हमला किया, तो मैं ये कहने में कोई आर नहीं करूंगा कि हम शुक्रगुजार हैं भारत आपके कि हमारी कौम को आपने जगा दिया और आज कौम का बच्चा बच्चा जाग रहा है। आप जुर्रत करें दोबारा, आपके पहले दांत तोड़े हैं, अब मजीद आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह आपने पूरी दुनिया में इस हमले के बाद जो आपने पाकिस्तान पे किया और अपने जंगी जुनून के जरिए किया और लोगों में इश्तियाल अंगेजी फैलाई, और मैं समझता हूं भारत का भी आपने नुकसान किया। इस हमले के जवाब में जिस तरह पूरी दुनिया में आपको खफगी और हजीमत का सामना करना पड़ा, और अगर आपने दोबारा जुर्रत की तो इससे बढ़ के करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि उस हमले के बाद जो पैदा होने वाली सूरत हाल है वो किसी सूरत भी भारत की फेवर में नहीं गई, उल्टा उन्होंने अपना नुकसान किया। आप देखें पूरी दुनिया में ये बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा किया, और आज हम अपना हक भी रखते हैं, यानी हम अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक हम हक रखते हैं कि हम जगह और वक्त का तयन खुद करें और अपना बदला लें। हमारे जो शोहदा हैं, उनके वरसा हैं, वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह हमारी कौम जो है अपनी फोर्सेस के साथ, हमारी फौज के साथ खड़ी है और शाना बशाना लड़ेगी। और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कौम हमारे सियासी मामलात में हो सकता है हम एक दूसरे से इख्तलाफ करें, नजरिए का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जहां दुश्मन की बात आएगी वहां ये कौम यकजा है और एक मुक्के की तरह आपके मुंह पे पड़ेगी। इन मामलात पे बात करूंगा और मेरे साथ इस वक्त मेरे मेहमान गिरामी आज के प्रोग्राम में मौजूद है, और मेरे पहले मेहमान हैं जनाब कर्नल जाफर साहब। दिफाई तज्जिया कार के तौर पे इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम करता हूं प्रोग्राम में कर्नल साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं नासिर शिराजी साहब। नासिर शिराजी साहब कॉलमिस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं, लेकिन मुझे इनका जिक्र इस तरह करते हुए बहुत अच्छा लगता है जब इन्होंने मेजर अजीज भट्टी का रोल प्ले किया। तो यकीनन जब आप वर्दी पहनते हैं, खा वो एक्ट करने के लिए पहने या किसी और अंदाज के लिए पहने, तो वो जज्बा पाकिस्तानी कौम का, जो पाकिस्तानी फौज का जो जज्बा शहादत से सरशार जज्बा है और फतह का जज्बा है, वो अंदर सरासीमगी की तरह खून के अंदर शामिल हो जाता है। मैं वेलकम करता हूं प्रोग्राम में जनाब नासिर शिराज साहब को। बहुत शुक्रिया। हम आगाज करते हैं प्रोग्राम का जनाब कर्नल जाफर साहब से। कर्नल साहब, आपने देखा कि भारत को हम साल हा साल से क्या, हम पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तब से हम साजिशें इनकी देख रहे हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए आगाज ही से इन्होंने 48 से ये काम शुरू कर दिया था। अगर रिकॉर्ड पे आप देखें, जिस तरह से नेहरू जो है वो बुनियाद रख रहा था कि पाकिस्तान जो है उसको दो टुकड़े किया जाए, उसके बाद इन्होंने हम पे 6 जंगें मुसल्लत की और आज भी उनको चैन नहीं है। मोदी का जंगी जुनून, और इन्होंने जिस तरह से रात के अंधेरे में पाकिस्तान की कौम के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर हमले किए। बेशक हमारी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया, इनके 5 जहाज गिराए और पूरी दुनिया में इनको हजीमत का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे बताइए कि इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि भारत इस जमाने में, यानी इस दौर में जहां एक बटन जो है पाकिस्तान अगर दबाए तो भारत के बहुत सारे शहर तबाह हो जाएं, और हम भी ये इदराक रखते हैं कि वो भी एटमी ताकत है,
ان کا جنگی جنون ان کو اس طرف لے جانے کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ ان کے اندر سوچ نہیں ہے، ان کے اندر دماغ نہیں ہے، یا گاؤ ماتا جو اس کا پی پی کے پیشاب جو ہے وہ آج ان کا یہ حال ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہے ذرا بتائیے۔ شکریہ شفیع صاحب، میں اس میں ایک دو باتیں آپ کے جو ماشاءاللہ آپ نے سارا سینیریو بڑا زبردست طریقے سے بیان کیا، میں ایڈ کروں گا اس میں۔ جی دیکھیں، ایک ہے ہندو ذہنیت ہے، ایک اس نے کبھی بھی پاکستان کو تو خیر جس طرح سے آپ نے کہا ہر وقت لگے رہے، اس کے پیچھے لگے رہے، مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اچھا، مسلمز کو مطلب یہ ان کی باقی چیزیں اور اپنی جگہ ہیں، جو ان کی بیسک جو ان کے ایک یعنی ہندو میتھولوجی میں چیز شامل ہے نا، وہ یہ ہے مسلمانوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ اب ان کے اندر جو یہ شیو سینا اور ایکسٹریمسٹ کا ذرا زیادہ زور آیا ہے، اور اس کے اوپر وہ اور زیادہ آپ نے دیکھیں ہندوستان میں مسلمانوں کو جب دل کرتا ہے جو اٹھتا ہے وہ گھر جلا دیتے ہیں، ان کی دکانیں کاروبار تباہ کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھڑے ہو کے گولیاں مار دیتے ہیں۔ مطلب مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ بیسک جو ان کی سوچ ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد وہ پھر آگے چلتے ہیں کہ جی جو وہاں کے مسلمان ہیں ان کو نہیں آباد ہونے دیں گے، ان کو نہیں پلنے دیں گے، بڑھنے دیں گے، ان کے کاروبار پہ خود حاوی ہونے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ پاکستان کے اوپر، پاکستان کے معاملات میں کچھ ان کے اپنے سیاسی انٹرسٹ بھی آ جاتے ہیں، کچھ الیکشن سیٹیں یہ وہ جو بھی ان کا سلسلہ ہے۔ پرٹیکولرلی میں اب اس واقعے کے اوپر آتا ہوں جو انہوں نے کیا 2-3 دن پہلے رات کو۔ دیکھیں، جو میں نے مینٹیلٹی کی بات کی نا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جنگ کے کچھ اصول ہیں۔ ہمارے مولا نے جنگ جب بھی شروع کیا ہے تو پہلے جا کے دشمن کو یہ کہا ہے کہ بات چیت کر لیتے ہیں، تو بات مان لو ہماری، یا پھر تم چلے جاؤ، ختم نہیں، لیکن اگر تم جنگ پہ ہو تو پہلے وار کرو، حملہ کرو، حملہ پہلے نہیں کی۔ یہی ہمارا مسلمانوں کا اور ہمارے خاص طور پہ پاکستان کا، پہل نہیں کرنی جنگ میں، لیکن اگر جنگ شروع کی انہوں نے پھر ہم مطلب بالکل ٹھیک چھوڑیں گے نہیں، بالکل ہو گیا۔ اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں انہوں نے حملہ کہاں کیا، آپ یہ دیکھیں بھئی، آپ کا اگر مقابلہ ہے تو جنگ میں مطلب برابر پہ یا جو بھی ہے جنگی حالات میں جنگی لوگوں سے مقابلہ ہونا چاہیے نا۔ انہوں نے مسجد میں بم مار دیے، ادھر گھروں میں مار دیے، ادھر سویلینز کے اوپر اٹیک کیا۔ یہ ایک خباثت جو ان کے ذہنوں میں ہے نا، وہ یہ اس کا غمازی کرتا ہے۔ دوسرا، رات کا وقت چنا کہ مطلب ظاہر ہے رات کو پبلک الرٹ ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک میں ضرور چاہوں گا کہ وضاحت ہو جائے۔ آپ نے یہ ہندو ذہنیت ہے، ذرا غور فرمائیے، یا مودی ذہنیت ہے؟ نہیں، ہندو کی ایکسٹریمسٹ، مودی ان کا ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ ایک سامنے، یعنی آر ایس ایس جو دیکھیں ہر پاکستان میں پارٹیاں ہیں نا، تو ایک پارٹی کا ایک لیڈر ہے، اب پارٹی کی سوچ اور پارٹی کا سارا کچھ وہ لیڈر ریپرزینٹ تو وہی کرے گا نا، پالیسیاں جو بنتی ہیں وہ امپلیمنٹ تو وہی کروائے گا نا، ایک جنرل رول ہے، ہر جگہ کا رول ہے۔ اسی طرح مودی جو ہے وہ، آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، مودی کے اوپر پابندی تھی جب اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، ٹرین کا اور جلایا، اور سارا کئی ملکوں میں اس کے اوپر پابندی تھی، وہ پوری دنیا میں، امریکہ اس کو ویزا نہیں دیتا تھا، اور باپ دیکھیں وہ کیسے اس کو ویلکم کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہندو ہیں انہوں نے اس چیز کو اوور کم کیا، اور انہوں نے اس بندے کو وہاں پہ لگایا کہ جس کو کہ دنیا ویزا نہیں دیتی تھی، اس کو وزیر اعظم بنایا، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنایا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں شرائط صاحب مجھے بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں آج ہسٹوریکل پرپس پہ بات کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، میں موجودہ صورتحال پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ یہ رات کو حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی عادت ہے، ہمیشہ سے یہ حملہ رات کو ہی کرتے ہیں، اور ان کا 65 میں خواب تھا کہ ہم ناشتہ لاہور کریں گے، پھر وہ ناشتہ آپ لوگوں نے ایسا کروایا، آپ کی فوج نے، آپ کی فورسز نے، کہ وہ کئی سال تک اس کی گونج ان کے ہاں رہی، اور اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ملک ہمارا دو لخت کر دیا، اور اس میں یہ کمیشن بنے، جو بھی بنا اس کا حساب ہم خود کر لیں گے کہ کیا ہوا۔ لیکن آج جو صورتحال ہوئی ہے، ان کا آنا، میزائل مارنا ہماری مسجدوں پہ، ہمارے مدرسوں پہ، سیولینز کے اوپر اٹیک کرنا، اس کے بعد فوج کا ان کے وہ جہاز تباہ کر دینا جن کے اوپر ان کو بڑا ناز ہے، فرانس کے بنے ہوئے، اور پوری دنیا میں میمز بن رہی ہیں، اس کو آپ کتنی بڑی کامیابی دیکھتے ہیں ہماری فورسز کی؟ اور دوسری طرف
پوری دنیا میں جو بھارت کے جنگی جنون کے اوپر کوشچن مارک اب شروع ہو گیا ہے. وہ دہشت گردی کی بات کرتا تھا, اس سے زیادہ دہشت گردی ہمارے ملک میں ہوئی, اور ہمارے پاس ثبوت ہیں. کلبھوشن یادیو ہمارے پاس ہے, ان ثبوتوں کے ساتھ پکڑا گیا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا. تو آج ہمارے پاس ثبوت ہونے کے باوجود ہم نے پہل نہیں کی اٹیک کے لیے. ہم نے کہا بات چیت کے لیے ان کو منع کیا جائے کہ ہماری دہلیز کے اندر داخل نہ ہو, ہماری جو ٹیریٹری ہے اس کے اندر دہشت گردی مت کریں. لیکن یہ کیا ہوا کہ پاکستان کے خلاف ثبوت بھی نہیں ہے. پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی اپنا انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا دیں, انکوائری کریں پہلگام کے اوپر, تو 10 منٹ کے اوپر ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اوپر اٹیک ہو جاتا ہے. اس سے بھارت کا جو انٹرنیشنل جو ان کا مقام تھا اس کو کتنی زد پہنچی؟ شمسی صاحب, جو کچھ ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہے, یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوا. اس کے لیے انہوں نے بڑی لمبی پلاننگ کی ہے. دیکھیے, یہ معاملہ صرف پہلگام کے بعد جو ہے انیشیٹ نہیں ہوا, اس کے ڈانڈے ایک اور واقعے سے ملتے ہیں, اور وہ ہے جب جعفر ایکسپریس پہ بلوچستان میں حملہ کیا گیا. یہ جو دہشت گرد تھے ان کے پیچھے بھارت ہی تھا, اور دہشت گردی کے لاتعداد واقعات ہیں بلوچستان کے اندر, اسی طرح صوبہ خیبر میں, بلکہ پاکستان کا شاید ہی کوئی شہر ایسا بچا ہو جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہو اور اس میں کسی نہ کسی طرح بھارت کی دہشت گرد ایجنسیاں اور حکومت جو ہے وہ ملوث نہ نکلی ہو. ہم اس پہ احتجاج کرتے رہے ہیں اور بین الاقوامی فورم پہ بھی یہ معاملہ اٹھاتے رہے ہیں, اور بھارت کے ساتھ سفارتی سطح پہ بھی ہم نے یہ معاملات اٹھائے ہیں, لیکن بھارت اس پہ توجہ نہیں دیتا. اب جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تو اس میں آپ دیکھیے کہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا تھا, اور وہ جانی نقصان اس نقصان سے بہت زیادہ ہے جو پہلگام کے ڈرامے میں انڈیا کہتا ہے کہ جناب 26 افراد کو قتل کر دیا گیا. تو اس کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے ایما پہ, اس کی آنت سے جعفر ایکسپریس میں کتنا جانی نقصان ہوا تھا. اچھا, وہاں پہ خیال یہ تھا, انڈیا نے یہ سوچ رکھا تھا کہ پاکستان اس معاملے کو بہت زیادہ ہائپ دے گا اور پھر ایک بنیاد بن جائے گی, اور جوابی کارروائی بھارت وہاں سے شروع کرے گا کہ پاکستان ہم پہ الزام تراشی کر رہا ہے. پاکستان نے جس حد تک ممکن تھا اور جتنا اس معاملے کی نزاکت کے حساب سے سوچا جا سکتا تھا, پاکستان نے اتنا احتجاج کیا, بین الاقوامی فورم تک یہ بات گئی, عالمی میڈیا نے اس کو کوریج دی. ڈیزائن یہی تھا کہ اسی واقعے کے بعد ہی پاکستان کے خلاف جارحیت شروع کر دی جاتی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت نے, افواج پاکستان نے, فارن افیئرز نے, عوام نے, میڈیا نے مل کے دانش مندی کا ثبوت دیا اور معاملات کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دیا. اس کے بعد جب بھارت نے دیکھا کہ اس کے جو خیال تھا کہ وہ کسی اور چیز کو بہانہ بنا کے پاکستان پہ اٹیک کرے گا, جب وہ نہ ہوا تو پھر پہلگام کا جو واقعہ جو ہے, وہ جو ڈرامہ ہے, اس کو سٹیج کیا گیا. اب بیہائنڈ دی کرٹن بھارت چاہتا کیا ہے؟ بھارت پاکستان کو پرووک کر رہا ہے کہ پاکستان جذبات میں آئے, اور جذبات کو ابھارنے کے لیے اس نے ایک ہائپ کریٹ کی ہے تھرو ڈیفرنٹ مینز. ان کا میڈیا جو کچھ کر رہا ہے حکومت کے ایما پہ کر رہا ہے, اور ان کی جو خفیہ ایجنسی ہیں ان کی انسٹرکشنز کے مطابق کر رہا ہے. وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور جو فرضی داستانیں بنا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, ان کا کوئی سر و پیر نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان پرووک ہو, اور اس میں سب سے جو بڑی کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 80 جہاز بھارت کے, جس میں 38 کے قریب جو تھے وہ رافیل تھے, اور اس کے علاوہ دیگر جنگی جہاز, وہ فضاؤں میں ابھرے ہیں. ہماری طرف سے بھی انٹرسیپٹ کرنے کے لیے جو تیاریاں تھیں وہ مکمل تھیں. یہاں سے بھی 25-27 جہاز جو فضا میں اٹھے ہیں, لیکن اپنی اپنی حدود میں رہ کے. بھارت چاہتا کیا تھا؟ بھارت یہ چاہتا تھا کہ ہماری طرف سے چھوٹی سی لغزش ہو, غلطی ہو, غلط فہمی ہو, ہم بارڈر کراس کریں, وہ ایک آدھ ہمارا جہاز گرائیں اور کہیں کہ جناب پاکستان نے ایگریشن کیا ہے. تو پاکستانی ایئر فورس نے کمال مہارت کا, دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے, اپنی فضاؤں میں رہتے ہوئے ان کا جتنا ایگریشن تھا اس کو ناکام بنایا. ان کے 5 جہاز بھی گرائے, اور بھارت کو یہ موقع نہیں دیا کہ ہم لائن آف کنٹرول کراس کریں یا ان کی فضائی حدود میں داخل ہو کے کوئی ایسا حملہ کریں جو جواز بن جائے اور اس کے بعد فل فلیج وار شروع ہو جائے. تو بھارت کا مطمع نظر یہ ہے کہ فل فلیج وار شروع ہو. بھارت نے اس کی تیاری پچھلے 1-2 برس سے کی ہوئی ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو یہ پھر ہماری خام خیالی ہے. اچھا, جب اس نے دیکھا کہ وہ جو ایئر کامبیٹ ہے اس میں بھی بھارت کو وہ مطلوبہ ہدف حاصل نہیں ہو سکا جس کا کہ وہ پلان کر کے بیٹھا تھا,
اس کے بعد پھر یہ جو ہے ڈرون اٹیک والا معاملہ. اچھا نہیں، یہاں رکیے، مجھے بتائیے کہ یہ ڈرون اٹیکس یا ڈرون، یہ تو ہمیں وضاحت آ گئی، ڈی جی آئی ایس پی آر کی بھی آ گئی، دیگر ہمارے وزارت اطلاعات سے بھی آ گئی کہ کس طریقے سے ان کو ہم نے تباہ کیا، کس طریقے سے ہم نے جو ہے ان کو روکا، اور 22 سے 25 جو ڈرونز ہیں وہ مار گرائے، اور وہ اپنا ہدف جو لے کے آئے تھے وہ وہاں وہ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ جو وہاں پہ واویلا مچا ہوا ہے، یہ ذرا تھوڑا سسپینس جو کریٹ ہوا ہے، اس کو میں چاہتا ہوں ہم ذرا تھوڑا سا، آپ بھی ذرا وہ دیکھیں نا، بھارتی میڈیا کا جنون جس طرح سے آپ کو نظر آتا ہے، وہ جس طرح سے ایک، میں بلکہ واضح طور پہ اس کو پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ جو ایک میجر ہے بیٹھ کے ہمارے آرمی چیف کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور مجھے اس سے ایک جواب چاہیے. آپ کی، میں اس طرح کی ہم مسلمان زبان استعمال نہیں کرتے، لیکن جب ایک حملہ آور ہوتا ہے کوئی شخص تو کسی کو تو اس کا جواب دینا ہے. آپ کی بکواس سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں کہ ہمارے حوالے اس کو کر دو، ہمارے حوالے اس کو کر دو، ہمارے حوالے اپنے فلاں بندے کو کر دو، اور بھائی تم مودی کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں ایک دن میں بتا دیں گے کہ وہ ٹر بولے گا کہ میں نے کہاں کس دنیا میں کیا سازش کی ہے پاکستان کے خلاف اور مسلم امہ کے خلاف. تو ذرا کر کے تو دیکھو، اپنی دفعہ آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے. شرائع صاحب، ہمیں صرف اتنا آپ بتائیں کہ ہماری فورسز نے جو ان کو رافیل گرائے ہیں، اس میں آپ ذرا تھوڑا مجھے بتائیں، باقی تفصیل تو سب کو پتہ ہے، اس کا ہمیں کیا، یعنی آگے پوری دنیا میں کیا ہمارا دفاعی جو نظام ہے اس کی جے جے کار ہوئی ہے، اس کی بلے بلے ہوئی ہے، یا کیا؟ آپ ذرا اس پہ ذرا تھوڑا بتائیں. دیکھیے، پاکستان کی فوج ہو، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، ان کی جو قابلیت ہے، ان کی صلاحیت جو ہے وہ مسلمہ ہے، اور ایک دفعہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. مینی اے ٹائمز بھارت نے جارحیت کی ہے، اور ہر دفعہ ہماری فورسز ہر امتحان میں اللہ کے فضل سے پوری اتری ہیں. ان کی مہارت کو چیلنج نہیں کیا جا سکا. چیلنج جب بھی کیا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب ملا. تو اس مرتبہ بھی اس روایت کو برقرار رکھا گیا. ہمارے پائلٹوں نے جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. اور دیکھیے، یہ جو ایئر کامبیٹ تھا جس میں ذکر کر رہا ہوں کہ 100 سے 125 طیارے جو فضا میں تھے، تو یہ صرف ہم نہیں دیکھ رہے تھے، صرف انڈیا نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ دنیا کی تمام فورسز کی نظریں اس مارکے پہ تھیں. اس میں وہ جو مینوفیکچرر ہیں جہازوں کے وہ بھی دیکھ رہے تھے، جو فارن افیئر کے لوگ ہیں، مختلف دنیا کے ممالک سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی دیکھ رہے تھے، حکومتیں بھی دیکھ رہی تھیں، اور انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی واچ کر رہی تھیں کہ ہم اس امتحان میں کس طرح پورے اترتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب نے اس پہ جو کچھ دیکھا اور اخذ کیا وہ سب حیران ہیں. یہ کارکردگی ایسی مثالی ہے کہ ہمارے پائلٹوں نے، ہماری ایئر فورس نے، ہمارے دفاعی نظام نے دنیا کو ایک مرتبہ حیران کر دیا ہے کہ ورلڈز بیسٹ طیارے تھے نا جی رافیل، تو ان کی قلعی کھل گئی. اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ مشین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹیکنالوجی کی بہت اہمیت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کس نے کرنا ہے. وہ شخصیت، وہ بھی مہارت ضروری ہے، وہ شخصیت جو ہے. جی کرنل صاحب مجھے بتائیں، کیونکہ آپ فوج میں رہ چکے، آپ اپنا ایکس سروس مین ہیں، آپ نے اپنی فوج کا مورال بھی دیکھا. ہمیشہ سے ہماری فورسز نے، مجھے دیکھیں، ڈکٹیٹرز کے بارے میں بات کرنا بڑا وقت ہے، ہم کرتے رہیں گے. ہم نے ضیاء الحق کو دیکھا جس طرح سے انہوں نے آنکھیں دکھائیں، ہم نے پرویز مشرف کو دیکھا جس طرح سے انڈیا کو انہوں نے کنفرنٹ کیا اور جس طرح سے انہوں نے ان کو شیر کی طرح للکارا. اسی طرح ہم نے آج کے جو موجودہ آرمی چیف ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا جو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کردار ہے، اور جس طرح سے انہوں نے دلیری کے ساتھ اپنی فورسز کا مورال بلند رکھتے ہوئے انڈیا کے ساتھ ان کی جارحیت کا مقابلہ کیا ہے، اور ان کو دنیا میں خفگی کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو، اور ہزیمت اٹھانی پڑی. اس کا کریڈٹ میں اپنی فورسز کو دوں گا. انڈیا میزائل چھوڑتا ہے، ہم سوال چھوڑتے ہیں، اور انڈیا کا میزائل جو ہے اس کو ہماری فورسز تباہ و برباد کر دیتی ہیں راستے میں. لیکن ایک سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ انڈین میڈیا جس طرح کی آج رپورٹنگ کر رہا ہے، مجھے تو حیرانگی ہے کہ ہم سے کوئی ایک، ہمارا اتنا میرا صحافتی تجربہ ہے، میں اگر ایک کوئی خبر غلط یا کوئی اناؤنسمنٹ غلط ہو جائے میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ، تو ہم کئی دن شرمندہ رہتے ہیں.
مجھے حیرانگی ہے کہ 5 منٹ کی غلط خبریں پڑھنے کے بعد ان کو انفارمیشن جاتی ہے, ان کے چہرے پہ شرم نہیں. تو میں ان کے لیے یہی کروں گا, انڈین میڈیا شرم تم کو مگر نہیں آتی. جی کانو صاحب. وہ ان کی نا بیسک ٹریننگ ہی یہی ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد اس پہ قائم رہنا ہے اور پھر اگلا مزید اس کو اور بڑھانا ہے. جی آپ نے بات کی یہ ریگارڈنگ یہ جو سارا سینیریو ہے, اس میں رافیل جو تباہ کیے ہیں, ڈرون جو ہماری فورسز نے بڑی تحمل کے ساتھ, پوری دنیا میں اب پاکستان ہو رہا ہے کہ پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ, کیونکہ اب ہسٹوریکلی بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ کتنی دہشت گردی ہوئی, انہوں نے کس طرح صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ہم اقوام متحدہ کو ثبوت فراہم کرتے رہے اور انہوں نے پہلگام کے 10 منٹ میں فیصلہ کر لیا کہ کہاں سے کیا ہوا, اور پھر چڑھائی بھی ہمارے اوپر کر دی اور پھر ہزیمت بھی اٹھا لی. یہ جو آپ نے بات کی نا 10 منٹ, یہ 10 منٹ بھی میرا خیال ہے زیادہ ہیں. صحیح ہے, اور کیونکہ میرے اطلاعات کے مطابق 3 منٹ بعد تو انہوں نے میرا خیال ہے میسج شروع کر دیا تھا کہ جی یہ ہوا جو بھی پاکستان انوالو ہے. دس شوز کہ وہ پہلے سے سارا پلان تھا. یہ جو آپ نے رافیل اور اس کی بات کی ہے, اصل میں دیکھیں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ سے فوج کی جنگی حالات میں آپ دیکھ لیں کافروں کے ساتھ نسبتاً آدھی یا اس سے کم رہی ہے, لیکن جیت ہمیشہ مسلمانوں کی ہوئی ہے. اس کے پیچھے اس وقت کے حساب سے ان کے پاس ہتھیار بھی تھے, سارا کچھ تھا. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ جو جذبہ ہے نا, جو ایمانی جذبہ, مسلمانی جذبہ, وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور ہمارے لیے ایک ایکسٹرا جذبہ اس سارے ایمان کے ساتھ پاکستانی جذبہ, یہ ہمارے قوم میں بھی موجود ہے, جس کا آپ دیکھ لیں ابھی جو بھی سیاسی اختلافات ہیں. اچھا, میں ناظرین کی نظر یہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو دین ہے, دین اسلام ہے, جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اس میں اگر ہمیں اپنی جنگ لڑتے ہوئے, اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے, اسلام کے لیے, دین کے لیے, ایون یہاں تک ہے کہ اگر ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جان دیتے ہیں, تو ہمیں تو اگلی دنیا میں زندگی ملتی ہے, نئی زندگی جس کو شہادت کہتے ہیں, اور ان کے لیے تو ہلاکت ہے. یہ بھی تو ایک فرق ہے نا جی. میں اصل میں آپ نے بات درمیان سے شروع کر دی, میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جب جنگ میں جاتے ہیں نا تو یا شہادت یا غازی. ہاں ٹھیک ہے, شہید اور غازی دو ہی ہمارے ٹائٹل ہیں, اور شہادت جو ہے وہ بلند ترین درجہ ہے. اب جب آپ یہ سوچ کے جائیں گے کہ میں شہادت ہی لینی ہے, تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا کہ اس کے پاس توپ ہے, اس کے پاس گن ہے, اس کے پاس جہاز ہے. پھر ہم جس طرح جو جذبہ جو ہم لڑ سکتے ہیں, جواب دے سکتے ہیں, دیں گے. میں آپ کو تھوڑا سا یہ سینیریو میں پریزنٹلی یہ بھی ایک بتاؤں بات کہ یہ جس طرح سے ہندوستان نے ہمارے اوپر جو بھی وار کیا ہے, یہ اس کا ایک جو ڈرپوک ہونے کا ریزن ہے نا, وہ بزدل ہونے کا ریزن سامنے آتا ہے. آپ اس کو انالائز کریں تو جس طرح سے اس نے مطلب سول وادیوں پہ رات کے ٹائم, اور یعنی اپنے آپ کو ایسے کہ ہمیں کچھ نہ ہو جائے, جبکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری دنیا کے سامنے. اچھا نہیں, آپ نے تو شہادت کا ایک آپ کے گھر میں شہید ہے یاسر, تو کیپٹن یاسر جی, ہاں, وہ آپ کے گھر میں شہادت ہوئی, اور میں نے آپ کے میرا خیال آپ کی مسز کا, آپ کے بچوں کا میں نے پروگرامز بھی اس پہ کیے جب وہ شہید ہوئے. تو آپ کو تو اندازہ ہے کہ جب جوان بیٹے فورسز قربان کرتی ہیں, جب اپنے مائیں اپنی گود جو ہے وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنے بچے جو ہیں وہ قربان کر دیتی ہیں, تو ہماری قوم کا جذبہ یہاں یہ بھی ایک قابل ذکر امر ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں بھارت جس طرح پریٹینڈ کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ جی یہ ایک غریب ملک ہے, یہاں جی حالات بہت خراب ہیں, لوگ روٹی سے تنگ ہیں, اور ان کے تو سیاسی جو ہمارے سیاستدانوں کے نام لے لے کے فلانا سیاستدان ان کے بارے میں یہ کہتا ہے فورسز میں, بلکہ ایون وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان ہے اس نے ہمارا کام کر دیا آسان, وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی اپنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ انہوں نے یہ جو کام کیا, یہ تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے اوپر ایک احسان نہیں کر دیا کہ ہماری قوم کا جذبہ اسی طرح سامنے آ گیا اور ہم کانفیڈنٹ ہو گئے کہ ہماری قوم موجود ہے. میں نے رات ایک سوشل میڈیا پہ ایک شخص کو, بوڑھے شخص کو یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ انٹرویو دیتے ہوئے کہ ہمیں نہ پوچھا جائے کہ ہمارے پاس اسلحہ کہاں سے آیا,
ہمیں کہا جائے بارڈر پہ لڑیں گے، ہم ان کو روکیں گے، فورسز پیچھے رہیں، ہم آگے ہوں گے، یہ جذبہ. میں جو آپ نے بات کی ابھی بیٹے کی بھی بات کی، میں عموماً یہ کہتا ہوں کہ وہ ریس میں ہم سے آگے نکل گیا، لیکن میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو اور باقی سب ہم ریس میں شامل ہیں، اور ابھی بھی میری جان، میرا خاندان، میرا سب کچھ پاکستان کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جذبہ جو ہے نا، یہ میں نے کہ میرے بیٹا شہید ہوا ہے تو میرے اندر ہے. یہ جتنے شہید فیملیز ہیں، میری کافیوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا اس بات. پاکستان کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے، بالکل ہر وقت. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کہ ایک بیٹا کا شہید ہوا ہے تو دوسروں کو چھپا کے رکھنے، وہ دوسرا آگے حاضر کرنے کو تیار، خود بھی جانے کو تیار ہے. یہ جو جذبہ ہے نا، یہ کہیں پہ بھی یعنی اس کی کسی پارٹی سے یا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پاکستان سے تعلق ہے. اور اس کا جو سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے وہ ہماری اسلامی تعلیمات پہ جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے سے آپ نے بات کی نا کہ معاشی طور پہ پاکستان میں حالات یہ ہیں، نہیں وہ پریٹینڈ کرتے. اچھا دیکھیں، ان کو وہ تو ہمیں اتنا مفلس دکھاتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. ان کا میڈیا ہمیں مفلس ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. شرائی صاحب، میں بس ایک جملہ، دیکھیے دشمن تو یہی کچھ ہی کرتا ہے نا، اس سے آپ کسی خیر کی توقع تو نہیں کر سکتے. میں یہی بات کرنے لگا کہ وہ اب اس چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک مفلس ہے، لیکن جب پاکستان کی باری آئے گی، پاکستان کا نام آئے گا تو وہ سب کچھ قربان، سب کچھ ختم ہو جاتی ہے، پیچھے سب رہ جاتا ہے پیچھے. اور یہ میں آپ کو یعنی آپ کو شاید پچھلی جب یہ اٹیک ہوا تھا پلوامہ والا، تو کشمیر میں لوگ ڈنڈے لے کے پہنچ گئے تھے. ان کو ہماری فورسز نے روکا تھا کہ بھئی آپ آگے نہ آئیں تاکہ کیجویلٹیز کا نمبر زیادہ نہ ہو. میرا پوائنٹ یہ ادھر ہی ہے، ابھی بھی ادھر ہے کہ ہم شہادت کے لیے بھی تیار ہیں اور غازی بننے کے لیے تو پھر ظاہر ہے. ٹھیک. اچھا شرائی صاحب، اب جو سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، ان کا میڈیا جو جھوٹ اور بہتان کہ جی 15 حملے پاکستان نے کر دیے، فلاں کر دیا، اور اپنا امرتسر میں میزائل مار دیا، پاکستان نے کشمیر میں 15 حملے کر دیے، پٹھان کوٹ فلاں پوری اپنا لسٹ ہے ان کی جو رات کو اناؤنس کر رہے تھے، اور اگلے دن وہ ٹھس ہو جاتے ہیں. اور پھر ٹھس ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا. جب پاکستان کہتا ہے کہ اس کے ثبوت فراہم کریں، اور پھر اطلاعات یہ ملتی ہیں کہ جی وہ خود ہی اپنے لوگوں پہ اس طرح کے اٹیکس کرتے ہیں اور سارا کا سارا الزام پاکستان پہ لگاتے ہیں. دیکھیے بھارت، اس سے ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھارت کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا اور جھوٹ فوراً پکڑا جاتا ہے. دیکھیے اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور آئی ٹی کا زمانہ ہے، تو اب تو جھوٹ 2 قدم بھی نہیں چل سکتا. وہ آج جو غلط بات کرتے ہیں وہ اگلے لمحے ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے غلط بات کی. اب وہ اپنے عوام کو بیوقوف بنانے کی جو کوششیں کرتے ہیں وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہے. دنیا کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جتنا سوشل میڈیا ہے بھارت کے اندر وہ انہوں نے بالکل جیم کر دیا ہے. کوئی ٹی وی چینل باہر کا ہو، ان کے اپنے اندر کا ہو، وہ وہاں پہ کام نہیں کر رہا. بس صرف وہ چند لوگ ایسے ہیں جو ان کی ایجنسیوں کے پے رول پہ ہیں یا حکومت کے اپنے پلانٹڈ ہیں، وہ ایک خاص میسج جو ہے پاکستان کے خلاف زہر اگلنے والا وہ دے رہے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ میڈیا نہ کبھی ماضی میں تھا، نہ اب ہے، نہ آئندہ ہوگا. یہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، اور وہ غالباً اس مفروضے کے تحت زندگی گزارتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ ہو جائے. لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ ساری چیزیں جو ہیں باؤنس بیک کریں گی. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے امرتسر پہ میزائل چلا دیے، تو ٹھیک 5 منٹ کے بعد امرتسر کے جو باسی ہیں، جو وہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ اسی میزائل کی تصویریں اتار کے وہ ساری دنیا میں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں کہ یہ تو انڈین مینوفیکچرڈ تھا، بالکل، تو پاکستان نے کیسے چلا دیا. اور ایک نہیں، وہ 1 سے زیادہ اس ٹائپ کے ثبوت دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ جس دہشت گردی کو آپ پاکستان کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں اس میں ثبوت دیجئے کہ اس میں ہماری غلطی کہاں ہے، تو وہاں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا. نہیں تو ہم نے تو ثبوت پیش کر دیا نا ان کی، بلکہ سٹیمپ بھی چلا دی. کل ہم ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اور نائب وزیر اعظم کی طرف سے جب پریس کانفرنس ہوئی کہ جو انہوں نے ڈرون اٹیک ڈنکانا صاحب پہ کیا، یہ تو ہم نے دکھا دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا. یہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے دشمن کی چالیں جو ہیں وہ بعض اوقات پھر اسی کے خلاف جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے. یہاں لوگ جاگ رہے ہیں، باہوش ہیں، جوش ہے، لیکن جوش جو ہے وہ ہوش کی انگلی پکڑ کے چل رہا ہے.
بھارت کی طرف صرف جنگی جنون نہیں ہے، اور اسی طرح ہمارا میڈیا، ہمارے عوام کا رویہ جو ہے وہ بہت مثبت ہے، وہ سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے قدم بڑھا رہے ہیں۔ افواج پاکستان کا بھی رویہ یہی ہے، وہ تیل دیکھ رہے ہیں، تیل کی دھار دیکھ رہے ہیں، اور جو ہم ایک بات بالکل واضح کر چکے ہیں، DDI اسپیار نے بھی کہا، اور سول حکومت کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم پاکستان انہوں نے بھی کہا، وزیر دفاع اور وزیر خارجہ بھی یہی بات کہہ چکے ہیں، چونکہ پالیسی ایک ہے، سوچ ایک ہے کہ پاکستان کے دفاع پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ہم آگے بڑھ کے حملہ نہیں کریں گے، جو کچھ کریں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات ضرور کریں آپ، کسی ملک کے اوپر میں دیکھا، چاہے گوروں کا دیش ہو، چاہے وہ کوئی ایشین کنٹری ہو، خواہ وہ مڈل ایسٹ میں لوگ بسنے والے ہوں، اگر کبھی کوئی اٹیک ہوتا ہے، ایئر اٹیک یا کوئی طوفان یا اس طرح کی چیز آتی ہے، مجھے بعض اوقات اس پہ یہ اس جذبے کے اوپر بڑا اندر سے ایک خوشی مجھے محسوس ہوتی ہے کہ وہ لوگ چھپنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ قوم، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جا رہے ہیں اور ان کا ڈرون اوپر آ رہا ہے تو وہ اپنی سٹکس کے ساتھ پتھر اٹھا کے اس کو اٹیک کر رہے ہیں، اور وہ جب گرتا ہے تو وہ اس کے گرد اکٹھے ہو کے ایسے اس کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جیسے کھلونوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اور بھارت کو للکار رہے تھے۔ شرائز صاحب، یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ ہماری ماؤں کے دودھ کی تاثیر ہے یا اس نام کی تاثیر ہے کہ جس کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ یہ کیا، ذرا اس کو تو ایلیبریٹ کریں۔ دیکھیے جی، پاکستانی قوم کی میں صرف بات نہیں کر رہا، پورے عالم اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان بنیادی طور پہ بے خوف ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنے خدا کے، اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جب پہلی اذان دی جاتی ہے، اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم، جب وہ عمر کی منازل طے کرتا ہے، تو اس کی تربیت جس ماحول میں ہوتی ہے، اس میں پہلی چیز یہی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں کے تحت اس کی زندگی گزرنی ہے، اور غیر اسلامی طاقتیں جتنی ہیں اس کے سامنے اس نے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ تو بے خوفی جو ہے وہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے، وہ ہماری جو دینی اساس ہے اس کا حصہ ہے، اور ہمارے ایمان کا حصہ، آف کورس ایمان کا حصہ۔ اچھا، یہاں ایک اور کرن صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، میں نے ایک فرق دیکھا، حالانکہ انڈین مظلوم بننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں اور اٹیک بھی کرتے ہیں، میں نے یہاں ایک چیز نوٹس کی کہ ہمارے جتنی جن کو ہم وہ طاقتیں، وہ قوتیں جن کو ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کا سفید رنگ جن کے لیے مختص کیا گیا، میں نے ان کے جتنے تجزیے دیکھے، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ سکھ ہو، ان کا جذبہ بھی میں نے مسلمانوں سے پیچھے نہیں دیکھا، بھارت کو انہوں نے بھی للکارا۔ یہ ذرا اس کی بھی وجہ مجھے بتائیں۔ میں اس میں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی، جو سفید حصہ ہے جھنڈے میں، وہ ہے بھی یعنی اقلیتوں کا، اقلیت ہے بھی اسی لیے کہ وہ پاکستانی ہے، اور اس کا ریزن ایک یہ کہ ہمارے، میں نے سوال اس لیے یہ کیا کہ شرازی صاحب نے یا میں نے جو بات کی وہ کلمہ طیبہ پہ جو وہ اس پہ کی، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھتے، ہاں، لیکن ان کا جو جذبہ میں جس کو بھی سن رہا ہوں وہ کہتے ہیں آ، وہی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، وہی جھنڈا پکڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بھارت آ، تجھے دیکھتے ہیں، حاضر ہے ہم حاضر ہیں۔ میں نے شروع میں آپ سے جب ڈسکشن پہ میں نے کہا تھا ہمارا ایمان میں یہ شہادت، غازی، اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ ہے، پاکستانیت، تو وہ پاکستانیت ان میں بھی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ جو ان کو ماحول ملتا ہے نا مسلمانوں سے ساتھ رہنے کا، وہ دیکھتے ہیں کہ مطلب ہم یہاں پہ جس کمفرٹیبل طریقے سے رہ رہے ہیں، جس آرام سے ساری سوسائٹی میں وہ بھی عزت مل رہی ہے ہمیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی عزت ہے، دوسرے مذاہب کی طرف سے بھی عزت ہے، آپس میں بھی وہ چیز ان کے اندر، یہی بات ان ہندوؤں میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب وہ ان کو ماحول وہ ملا ہوا ہے، ان کو پاکستان دشمنی کا ماحول ملا ہوا ہے دوسری طرف، یہاں پہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ رہ کر پاکستانیت کے اچھا، یہاں ایک اور فرق بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم نے اپنی اقلیتوں سے کبھی بھی وفاداری کا ثبوت نہیں مانگا، سرٹیفکیٹس نہیں مانگے، ان سے کبھی بھی ان کے اوپر شک کی نگاہ سے ہم نے نہیں دیکھا، اور آپ دیکھیں بھارت میں جتنی اقلیتیں ہیں ان کے اوپر ظلم بھی ڈھائے جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہی میں، آپ نے میری بات ہی آگے بڑھائی ہے کہ وہ جب اس ماحول میں رہتے ہیں نا تو وہ اپنائیت کو فیل کرتے ہیں، جب وہ اپنائیت ان کو ہماری طرف سے ملتی ہے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے ملتی ہے، تو اس میں جو چیز سامنے آتی ہے وہ پاکستانیت سامنے آتی ہے،
وہ کہتے ہیں اس ملک نے ہمیں یہ ماحول دیا، اس ملک نے ہمیں یہ محبت دی ہے، اسی لیے ہم بھی نہیں ان سے مانگتے، وہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح پیار محبت سے رہتے ہیں، اسی طرح کاروبار میں شریک ہیں۔ آپ دیکھیں وہ یعنی کھانے کبھی آپ اس طرح کے جو لیول کے ہوتے ہیں اس میں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈنرز میں، لنچ میں پادری آئے ہوتے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام اٹینڈ کیے ہیں اس شہادت کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں ہندو، عیسائی، پادری، یہ لوگ آ کر یعنی ہماری جو شہادت کی جو میراث ہے نا اس کو وہ اجاگر کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا شیرازی صاحب، جذبہ ایمانی اور شہادت اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہماری تربیت، اور جس طرح ہم ان لوگوں کا اگر تذکرہ نہ کریں کہ جنہوں نے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، آج بھارت اگر جیسے کسی کی بیل دے کے، ڈور بیل، کسی کی کنڈی کھڑکا کے اور کسی کو دروازہ ناک کر کے اگر کوئی بھاگ جائے تو وہ قابو نہ آئے، گلی کے نکر سے تھوڑا دائیں بائیں ہو جائے، بھارت نے کوشش کی لیکن ہم نے 3 جہاز گرا دیے، ٹھیک ہے، اور ان کی جرت ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں آگے بڑھنے کے لیے وہ بارڈر کراس نہیں کرتے، جب کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنا ابھینندن کی صورت میں چائے پلانی پڑتی ہے، دیگر معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ یہ ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ہم کیوں ذکر نہیں کرتے، میں جن کا ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو، ضیاء الحق، ہمیں یہ ترتیب میں ذکر کرنا چاہیے، پرویز مشرف۔ یہاں پہ ایک چیز ہمیں نوٹس یہ کرنی ہے کہ محب وطن ہونے کا جو ثبوت دیا ہے ان تمام لیڈرز نے دیا ہے، آج تک ہماری ایٹمی طاقت جو ہے وہ محفوظ ہے، ہمارا جو ہے آگے بڑھتے گئے، ہمارے میزائلز پروگرام، اس کا کریڈٹ پوری قوم اور پورے لیڈرز کو دینا چاہیے، اور خصوصاً ذوالفقار علی بھٹو کو، ڈاکٹر قدیر خان کو، جس طرح سے میں جس کا جتنا بنتا، اور نواز شریف کو۔ دیکھیے بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے، میں تنقیدی پہلو نہیں دیکھنا چاہتا یہاں پہ، بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے اور آج تک اور آنے والے تمام زمانوں میں جب ہم نیوکلیئر پروگرام کی بات کریں گے اور پاکستان کو دفاعی اعتبار سے مضبوط بنانے کی بات کریں گے تو اس میں لاتعداد شخصیات ہیں جن کا کریڈٹ ہے، کچھ ان سنگ ہیروز بھی ہیں جو منظر عام پہ نہیں آئے، لیکن جن شخصیات کا ہم ذکر کر سکتے ہیں ان میں آف کورس پہلا خیال جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو آیا، انیشیٹ انہوں نے کیا، اور ان کے بعد جنرل ضیاء الحق کا جو 10 سال کا جو ٹائم ہے اس میں جنرل ضیاء نے جس جانچ پیشانی سے اس پروگرام کو مکمل کیا وہ اپنی مثال آپ ہے، ڈاکٹر قدیر تو آف کورس تھے، اور ان کے ساتھ لاتعداد سائنٹسٹ تھے جن کا بہت بڑا رول ہے، جن کو میں ان سنگ ہیروز بھی کہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب ہیں، بے نظیر کا اس میں رول ہے، اور ایک اور شخصیت جن کا ذکر ذرا کم ہوتا ہے وہ ہے غلام اسحاق خان صاحب۔ انہوں نے تمام جو ضروریات تھیں فائنینشل، مورل، سوشل، ان میں انہوں نے کمی نہیں آنے دی، بالکل ٹھیک ہے، اور ان کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ بالکل، بہت بہت شکریہ جناب ناصر شیرازی صاحب، جناب کرنل جعفر صاحب۔ ناظرین، ہم نے آج پروگرام میں احاطہ کرنے کی کوشش کی کہ بھارتی جارحیت کے بعد کی پیدا ہونے والی صورتحال، اس کے اوپر ہم نے ضرور یہ تذکرہ کیا، تشنگی رہ جاتی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، اور آئندہ کسی پروگرام میں اس پہ مزید ڈسکشن کروں گا، ہسٹوریکل پرپس میں بھی اور انڈین جنگی جنون کے اوپر اور پاکستان کے بہادر ثبوتوں کی جو ہے کردار کے اوپر۔ آج کے پروگرام کے لیے میں اس شعر کے ساتھ اختتام چاہوں گا کہ فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ انگیز تکلم سے خاموشی بہتر، فتنہ پرداز خاموشی سے کلام اچھا۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔